औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बतूल ज़हरा काइम टीवी कनाडा से पयाम कुरान एपिसोड नंबर 42 सूरह अलग का पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 फिफ्थ पार्ट लेके हाजिर खिदमत हूँ मैं। और बिना किसी देर के चलते हैं अपनी मेहमान की तरफ, मोहतरमा सीमा ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप जी कैसे हैं? लास्ट जो हमने एपिसोड अपना किया था सूरह अलग पर, उसमें आपने तीनों नफ्स के बारे में बताया था और आयत नंबर 8 पे इख्तिताम की थी तफसीर। अब आप क्या बता रही हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन गिरामी, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने जो गुफ्तगू की थी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि इंसान जब सरकशी करने लगता है तो वो अपने आप को खुदा से बेनियाज कर लेता है, हालांकि उसे अपने परवरदिगार ही की तरफ लौट कर वापस जाना है। मैं एक जुमले का इजाफा करके और आगे बढ़ूं। आयतुल्लाह मोहसिन कराती साहब फरमाते हैं कि अगर इंसान में ज़र्फियत ना हो तो या तो दौलत उसको मगरूर बना देती है या इल्म उसको मगरूर बना देता है। जैसे फिरौन कहता था, सूरह ज़ुखरुफ की आयत में है, अलैसा ली मुल्क मिस्र, या जब इल्म उसको मगरूर बना देता है जैसे बलअम बाऊर जो मैंने एग्जाम्पल भी दी थी। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर इंसान में ज़र्फियत हो और सलाहियत हो जी और ये तीनों चीजें जमा हो जाए, यानी क्या, जी कुदरत भी हो, हुकूमत भी हो, इल्म भी हो और अब्दियत की मंजिल में हो, सरकशी ना हो बल्कि इंसान बंदगी की मंजिलों में हो, तो फिर एक ऐसी ही मिसाल कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने दी, जहां इन जैसों की मिसाल दी जो सरकश बने। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल, जो न मगरूर थे और न तंगदस्त थे, यानी दौलत भी हिसाब थी। यानी जनाब सुलेमान के लिए तो ये था कि वो उनकी हुकूमत जो थी वो हवाओं पर भी थी, जानवरों पर थी, परिंदों पर थी, और इन्हीं इस अंदाज में उनको हुकूमत अता हुई थी। इसी तरह जनाब यूसुफ को भी मिस्र की हुकूमत अता हुई, लेकिन वो तमाम चीजें होने के बावजूद भी वो बंदगी जो जनाब यूसुफ ने दिखाई, वो बंदगी, वो इबादत जो जनाब सुलेमान ने दिखाई, वाकई हक था कि वो बंदा जिसे इतना कुछ परवरदिगार आलम की तारीफ से अता हो तो फिर उसकी इबादत भी उसी अंदाज में होनी चाहिए कि जो उसके शुक्राने के तौर पर उन तमाम नेमतों के लिए। हालांकि अगर देखें तो हक अदा नहीं हो पाएगा उन तमाम नेमतों के शुक्राने का, लेकिन बहरहाल अगर इंसान की पूरी जिंदगी इबादत इलाही में और बंदगी इलाही में गुजरे तो कम है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी वाज़ेह कर दूं कि परवरदिगार आलम ने जब इक़रा की नेमत का तस्करा किया है ना, तो कहा है कि अपने परवरदिगार के नाम के साथ पढ़ो। यानी चूंकि इल्म के लिए क्या कहा जाता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल किया जाए, यानी एक ऐसा अमल है जो कि इंसान की जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए। तो जब इल्म रुकेगा नहीं और इल्म मिलता रहेगा तो इसका मतलब हमेशा जिक्र खुदा के साथ रहे, और जिक्र खुदा भी इसी तरह से मुसलसल रहना चाहिए। आप देखिए हमारे यहाँ तहजीबुल इस्लाम, यानी इस्लाम की वो तहजीब कि जिसमें जिंदगी के हर काम को करने का तरीका बयान किया गया है, उसमें किसी भी काम के करने से पहले उस काम की एक दुआ है जो उसी काम के लिए मखसूस है। अब अगर आप उस दुआ के तर्जुमे पे गौर करें तो यकीन जाने वो उसी काम के बारे में परवरदिगार आलम से रहमत तलब कर रहा है, बरकत तलब कर रहा है,
اس کام کو انجام دینے کی توفیق مانگ رہا ہے اور اس کام کو آخری تک پہنچنے کی دعا مانگ رہا ہے. یعنی بے شمار دعائیں، اور اتنی دعائیں ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سونے کی، جانے کی، آنے کی، بات کرنے کی، اتنی دعائیں ہیں. تو جب ہم اپنی زندگی کو مسلسل پروردگار عالم کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو ان دعاؤں کے ذریعے ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر کام اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری اور ساری رہے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جب بھی انسان نکلے کیا کہ ربی زدنی علما. اسی طرح سے جب گھر میں داخل ہو اس کے لیے ایک دعا ہے، جب گھر سے باہر نکل رہا ہے اس کے لیے دعا ہے، سفر میں جانے کے لیے دعا ہے، سونے کے وقت کی دعا ہے، حتیٰ کہ پانی پینے کے وقت، یعنی جب انسان پانی پی رہا ہے تو دعا ہے. تو اتنی دعائیں جو کہ ہر وقت انسان کو خدا کے ساتھ جوڑے رکھنے کا سامان پیدا کرتی ہیں. اچھا، اب یہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں خدا کی طرف واپس نہیں پلٹنا، تو یہ وہ جملہ ہے کہ جو اب تک بھی اگر خدا کو بھول بیٹھا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ موت جیسی حقیقت صرف اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھ سکتا. وہ چاہے جتنی زندگی گزار لے، چاہے 100 برس کی ہو یا 1000 برس کی ہو، بہرحال اسے زندگی کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس زندگی کو وہ ختم نہیں کرے گا بلکہ نہ جانے کون آئے گا جو اس کی زندگی کو ختم کر دے گا، اور اس کے آنے کا وقت معین نہیں ہے. لہٰذا یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ کیا تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں پلٹائے جاؤ گے، یعنی کیا خدا تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے ہر کام پر حاضر و ناظر نہیں ہے؟ یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو بتا سکتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے میرا، یہ ذاتی میرا سوال ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ذہن میں آ سکے، کسی بچے کے ذہن میں آ جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو دینی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے؟ دینی سائیکالوجسٹ تو پروردگار عالم نے ہر دور میں بھیجے، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، ان سے بہتر کون ہے؟ کیونکہ اکثر میں نے جو مجالس سنی ہے اس سال کی یا اس کی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیا گیا ہے، ہم اللہ کی طرف سے مایوس کر دیے جاتے ہیں. کبھی کبھی ذاکر اتنا زیادہ سختی بیان کر دیتے ہیں، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم مایوسی سے پھر کیسے نکلیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی ذاکرہ سے رجوع کرتے ہیں تو وہ سارے عذاب قبر اور پھر فلانا عذاب اور یہ عذاب، یہ تو پھر آگے نہیں ہمیں بڑھنے دے گا. یہ دیکھیں ان سب کی اپنی جگہ بالکل حقیقت موجود ہے. پروردگار عالم نے رسول خدا کو مبشر اور نذیر دونوں ہیں، یعنی خوشخبری دینے والا بھی بنایا اور ڈرانے والا بھی بنایا. یہ دونوں صفتیں بالکل برابر ہم وزن ہیں. یعنی جہاں پر جنت کے تذکرے موجود ہیں وہاں پر جہنم کی گھاٹیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ بھی موجود ہے. اب دیکھیں ہمارا اصل میں معاشرے کا چونکہ جو ایک طور طریقہ بن چکا ہے، تو کچھ علماء اگر ممبر پر آ کر اور خاص طور پر ایصال ثواب کی مجلسوں میں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ دیکھو اب ہمیں جو بلایا گیا ہے، اب یہ جو محفل سجی ہے، اب یہ جو مجلس بنائی گئی ہے، یہ بظاہر تو حسین ابن علی کے نام پر بلائی گئی ہے، یہ بظاہر تو مولا ہی کے نام پر بلایا گیا ہے، لیکن اس بہانے آپ کو کم از کم اس زندگی کی طرف پلٹانے کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا مصروف کر چکا ہے، دنیا میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو یعنی انگیج کر چکا ہے کہ وہ اصل زندگی کی حقیقت کو بھول بیٹھا ہے. تو پھر بعض اوقات دیکھیں جتنا بڑا مرض ہوتا ہے نا پھر دوائی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اور چونکہ جو سامنے والا مجموعہ ہے نا دوا دیکھیں ملتی نہیں ہے. اب میں آپ کو بہت چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں جو میرے اپنے ساتھ ہوا. میں بہت حد تک بدلی
اور کس چیز سے بدلی. ایک تو سب سے بڑھ کے ٹائم ٹی وی کی میں بہت شکر گزار ہوں. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں میں نے بہترین ذاکراؤں کو, بہترین عالم دین کو, بہترین علماؤں کو سنا. کیونکہ ظاہر ہے میں کبھی کبھی آف سیٹ بھی ہوتی ہوں تو میں سن رہی ہوتی ہوں کہ پروگرام آگے کیا چل رہا ہے, تو سننے سے بہت فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. اگر ہم ایک بار ہمت کر کے سن لیں تو بہت فرق پڑتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آخری آرام گاہ میں علامہ رشید ترابی صاحب کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا, نالج نہیں تھی, لیکن جب ان کو مجھے پتا چلا, سنا میں نے وہاں پہ بیٹھ کے پروگرام جو شوٹ ہو رہا تھا, تو مجھے ان کے بارے میں پتا چلا. اسی طریقے سے ایک تو سننے سے بھی میں کافی حد تک بدلی. دوسری یہ کہ جب میں میری والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہوا, تو میرا جو ہے نا وہ بہت زیادہ قبرستان جانا آنا ہوا. تو وہاں ہمارے قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا وادی حسین میں اکثر جوانوں کی قبروں پہ تصویریں لگا دیتے ہیں. تو جب میں وہ چیز دیکھتی تو میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں کہ پھر ہم کیوں جی رہے ہیں جب ہمیں یہیں آنا ہے, تو ہم کیوں جی رہے ہیں. اس ڈپریشن سے میں آج تک نہیں نکلی کہ میں نیا ڈریس کیوں سلواؤں جب مجھے مرنا ہے, میں یہ کیوں کروں جب مجھے مرنا ہے. تو میں اس لیے بول رہی ہوں کہ مذہبی طور پر ایک سائیکالوجسٹ موجود ہونا چاہیے جو ہمیں یہ جو تہذیب الاسلام کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو سکھا سکے کہ مرنا بھی برحق ہے, موت بھی برحق ہے, اور جب موت آئے گی اپنے کسی پیارے کو تو اس سے کوپ اپ کیسے کرنا ہے, اس ٹینشن سے, اس اسٹریس اینزائٹی سے کیسے نکلنا ہے. پھر جب عذاب قبر کی باتیں آئیں گی تو ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے, کیونکہ بہرحال خدا جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے. ابھی آپ ہی نے پچھلی گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ جناب حر علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ مولا میری خطا معاف ہوئی, تو انہوں نے کہا میں نے بھی معاف کیا اور میرے پروردگار نے بھی معاف کیا. تو بڑی تقویت والا جملہ تھا, بہت ہی تقویت ملی مجھے سن کے. لیکن 90% ہم سن تو لیتے ہیں, ممبر سے پڑھ بھی دی جاتی ہے سختی, مگر ہم جو ہے نا وہ مطلب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجمع میں ہر طرح کا ذہن ہے, مجمع میں ہر طرح کے ذہن کے لوگ ہیں. جیسے اب میں اپنی بات کروں گی اگر پرسنل, تو میں تو ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. اور یہ اماں کے مرنے کے بعد سے, میری اماں کے انتقال کے بعد سے ایسا ہوا, کیونکہ میں قبرستان بار بار گئی. تو جب میں تصویر دیتی تھی کہ اتنا جوان مر گیا, اور کوئنسیڈنس کیا کہیں کہ اماں کی جو قبر ہے اس کے ادھر بھی ایک جوان ہے اور ادھر بھی ایک جوان ہے, یعنی میں ہل جاتی ہوں جا کے دیکھ کے کہ ان کے ماں باپ کو کیسے صبر آتا ہوگا, وہ کیسے, مطلب بہت مشکل ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے لیے کوئی ہمیں نکالنے والا اس ٹینشن سے, ڈپریشن سے ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں, اگر آپ اس کو اس زندگی کا, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے نا, تو ان کی زندگیوں میں اتنی پریشانیاں, اتنی اذیتیں, اتنا کچھ ہے, اور اس کے باوجود ان کا جینا, بہادری کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کرنا, بہادری کے ساتھ دین اسلام کے اوپر مستحکم رہنا, نہ صرف مستحکم رہنا بلکہ دین کی تبلیغات کو عام کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا. تو یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر دنیا کسی کے لیے بہت سخت ہے, تو وہ تو یہ خیال تو وہ بھی پیدا کر سکتا ہے کہ جب میرے لیے دنیا اتنی سخت ہے تو پھر میں اس دنیا میں آیا کیوں. صحیح ہے نا, میں گناہ کی بات نہیں کر رہی. نہیں دیکھیں, بہت سارے, ایک تھنکنگ نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک بات تو یہ کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ علماء ہمیں اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی, اس کا مطلب نا کہ اب ہم کیسے ٹھیک ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب ہم کیسے ٹھیک ہوں گے. دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر, تو میں اس مختصر سے پروگرام میں بتانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن ایک بات تو یہ کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے, وہاں پر خوشخبری بھی دی ہے, بالکل خوشخبری بھی دی ہے. لہٰذا صرف ڈر ہی کے ذریعے دنیا کو گزارنا اور دنیا میں رہنا ضروری نہیں ہے, خوشخبری موجود ہے. دوسری بات یہ ہے, بلکہ میں آپ کو ایک روایت بیان کروں چوتھے امام زین علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں کہ اب میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی عزیز کا جنازہ دیکھو اور اس کی شکل دیکھو تو سمجھو کہ تم اس کی جگہ پر لیٹے ہو, تم مر گئے ہو.
اللہ اکبر. یعنی تم یہ سمجھو کہ یہ نہیں مرا ہے, میں مر گیا ہوں. اس کے بعد جب وہ مر گیا ہے اور اب اس کا غسل و کفن ہونے جا رہا ہے, تو یہ سمجھو کہ اب یہ میرے غسل و کفن کے لیے جا رہے ہیں لوگ مجھے لے کر. جب اس کا غسل و کفن ہو گیا, نماز جنازہ ہو رہی, یعنی انہوں نے پوری ڈیٹیل میں یہ روایت بیان کی, ایک ایک چیز بیان کیا ہے. جب نماز جنازہ ہونے لگے تو یہی سمجھو کہ یہ سامنے میں ہی لیٹا ہوں اور میری نماز جنازہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں, اور اب مجھے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں سب, اور اب مجھے لے کر جا رہے ہیں. آپ یقین کریں, مجھے لے کر جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھو کہ جیسے مجھے قبر میں اتار دیا, اور جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اس مردے کا آخری دیدار کر لو, ہوتا ہے نا کہ اب اس کا آخری دیدار, ایسے ایسے ہوتا ہے. اور آپ اس کا دیدار کرنے کے لیے جب قبر میں اتریں اور واپس قبر سے باہر آنے لگیں, تو یہ سمجھو کہ ہاں میں نہیں مرا, یہ مر گیا ہے. اور اب اس کے بعد جب آپ نے یہ پورا منظر اپنے آپ پہ آزما لیا, اور اب آپ نے اپنے آپ کو قبر میں لیٹا ہوا دیکھ لیا, اور جب مٹی ڈل گئی تو سمجھو کہ چونکہ میں قبر میں نہیں تھا, میں باہر کھڑا ہوں, تو اب مجھے بتائیں اس وقت اس انسان کی فیلنگ کیا ہوگی. وہ یہی بتانا چاہتا نیکیاں کر لوں. یہی انہوں نے کہا کہ جب تم یہ سمجھو کہ میں قبر سے باہر کھڑا ہوں, یعنی میں نہیں تھا, تو یہی سمجھنا کہ تمہیں اب مہلت دے کے تم واپس جا رہے ہو. اب تمہیں مہلت دی ہے. کیا پریکٹیکل سمجھایا ہے مولا نے. اس اسٹیج کے اوپر جب تم واپس اپنے گھر جا رہے ہو, تو یہ سمجھ لینا کہ تمہیں مہلت دے کر واپس کر دیا گیا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اب ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے. ایسے انسان کو تو میرے خیال سے کسی انسٹرکٹر کی, کسی استاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو اب تیزی کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو اتنی تیزی کے ساتھ نمٹانے لگے کہ جیسے موت ابھی میرے پیچھے ہی کھڑی ہے. یعنی خیر ہم بہت بہترین مذہب سے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس مذہب میں ہیں کہ جس کا ایک ایک یعنی اب مطلب ہمیں 2.25 مہینے اوپن یونیورسٹیز مل جاتی ہیں, بالکل, جہاں آپ کو کوئی ایڈمیشن فیس نہیں دینی, بلکہ آپ کو اور تبرک مل رہا ہے وہاں سے, اور آپ سب سے ملنے کا بھی ایک ذریعہ کہ آپ رشتہ داروں میں مل رہے ہیں. یہ چیز ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں, یہ جو میں نے جناب حر کی ایگزامپل دی, دیکھیں ہم جناب حر کے اس جملے کو کوٹ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں میری وجہ سے پانی بند ہوا, میری وجہ سے خیمے ہٹائے گئے اور پانی بند ہوا, اور بچوں کے پاس پانی نہیں گیا. ظاہر بات ہے جرم بہت بڑا تھا, اور وہ آ بھی گئے معافی مانگنے کے لیے. دیکھیں معافی کا مانگ لینا, پچھتاوا, اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اس شخص کے پاس پہنچ جانا کہ جس کا وہ مجرم ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ خود کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اب اگر یہاں پر آنے کے بعد جب حر یہ جملہ سنتے کہ جب یہ جملہ جناب حر نے سنا کہ مولا نے کہا کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا, اور اگر وہ واپس پلٹ جاتے کہ بھائی میں تو معاف ہو چکا ہوں, مگر انہوں نے پھر نئے سرے سے اپنی قربانی دی. جی مسئلہ یہ ہے کہ مولا جانتے تھے کہ یہ معافی کے بعد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا, جو چیز اس نے کمی کی ہے تو مکمل کرے گا. بہت ہی خوبصورت سمجھایا آپ نے, بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ. اصل چیز یہ ہے کہ مولا کا جو جملہ تھا نا کہ میں نے بھی معاف کیا اور خدا نے بھی معاف کیا, یہ اس کی کارکردگی کو بتانے کے لیے تھا. اس کے بعد جب جناب حر نے کہا کہ مولا, یعنی مولا نے پوچھا کہ حر اب کیا کرنا چاہتے ہو, تو حر نے کہا کہ مولا اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا, اب اس جنگ میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. یہ ہے وہ تحریک, یہ ہے وہ کام جو توبہ کر لینے کے بعد, اپنی غلطی کو مان لینے کے بعد, اپنی توبہ کو قبول ہو جانے کے بعد. اصل چیز یہ جو علماء ہمیں ڈرا رہے ہیں, جی یہ جو علماء ہمیں ڈراتے ہیں نا, مثال کے طور پر عیسیٰ صاحب کے مجلسوں میں چونکہ زیادہ انسان قریب ہوتا ہے, اپنے مرنے والے کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس کی وابستگی ہوتی ہے, اسے کھو جانے کا انسان کو ملال ہوتا ہے, وہ اس کے دل جو ہے وہ موم ہوتا ہے اس وقت, یعنی کہ نرم ہوتا ہے,
کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے. تو ایسے معاملے پر علماء سوچتے ہیں کہ ہم ایسے معاملوں پہ نصیحت کریں تاکہ وہ لوگ نصیحت کو قبول کر لیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھیں اب انہوں نے تو اتنا ڈرا دیا اب ہم کیا کریں، نہیں، اب ہمارے کام، اب ہمارے کرنے کی باری ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں، ان کے ڈرانے سے ایسا تو ہوا کہ میں نے اپنے طرف توجہ دینی شروع کی قبرستان جا کے. یہ تو ہوا کہ تکبر نام کی چیز میرے اندر سے ختم ہوئی کہ یہ ہے یہاں سب کے جگر کے ٹکڑے جان سے پیارے سب یہاں پہ، دس از لائف، دیٹس اٹ. تو پھر کس بات کا غرور، یہی ہے، کس بات پہ فخر، کس بات پہ حسد، کس بات کو چیز کرنے کی چیز. یہ چیز تو ہوئی میرے ساتھ، مگر اور اس چیز نے مجھے سدھارا. میں یہ بتا رہی ہوں، میں اس چیز سے میں اللہ سے اور قریب ہوں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اگر مثال کے طور پر مجھے یہ پتا ہو کہ یہی دنیا ہی میرے لیے آسائش بھی بن سکتی ہے اور اذیت بھی بن سکتی ہے، اور اس کے بعد اب کچھ بھی مجھے ملنے والا نہیں ہے، تو پھر جب بھی میں یہاں سے جاؤں گی، چاہے آسائش میں جا رہی ہوں چاہے اذیت میں جا رہی ہوں، میں کفے افسوس ملتی ہوئی جاؤں گی. یعنی میں افسوس کے ساتھ اس دنیا کو رخصت کروں گی. لیکن وہ پروردگار عالم جس نے اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تمہاری مختصر قیام گاہ ہے، تم تو میرے لیے خلق ہوئے ہو، تمہیں تو میرے پاس واپس پلٹ کر آنا ہے. تو یہ جو جملہ ہے نا کہ کیا تمہیں میرے پاس واپس پلٹ کر نہیں آنا، تو یہ جو جملہ ہے دو لوگوں کے لیے الگ الگ کام کرتا ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اس بات پر اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب دنیا میں تو شاید میں خدا کے حضور اس طرح سے نہ رہا، لیکن مرنے کے بعد تو اب میرے پاس خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا. یعنی میں ہوں گا اور میرا خدا ہوگا. لیکن گناہگاروں کے لیے یہی جملہ قیامت بن کر ٹوٹے گا کہ جب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں میرے پاس پلٹ کر نہیں آنا، تو جو لوگ خدا کو بھول بیٹھے تھے اب ان کے لیے خدا سے ملاقات اتنی بڑی قیامت ہوگی، اتنی بڑی اذیت ہوگی کہ وہ گناہگار ہی اصل میں اس بات کا سمجھ سکتے ہیں. تو مومنوں کے لیے یہ جملہ بشارت ہے کہ کیا تم میرے پاس واپس پلٹ کر نہیں آنا چاہتے. تو مومن اس جملے کو سن کر خوش ہو جائے گا، اور خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کریم پروردگار عالم کی بندگی اس نے سارے زندگی کی تاکہ وہ میرا مسیحا، وہ میرا رب خوش ہو جائے. اور جب میں نے اپنی زندگی کو گزارا اور کہا پھر اس پروردگار عالم نے کہ واپس پلٹ آ میری جانب، ارجعی الی ربک، واپس پلٹ آؤ، تو مجھے بتائیں کہ کیا مومن بھاگ کر جلدی میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف نہیں پلٹے گا؟ بالکل پلٹے گا. یہ جملہ اس کے لیے بشارت ہے، لیکن گناہگاروں کے لیے یہی جملہ اذیت ہے، یہ جملہ گناہگاروں کے لیے اذیت ہے. اس پروگرام کے آخر میں یقین کریں، میں چونکہ اب آپ نے جو سوالات کیے وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت مناسب اور اس دور کے بچوں کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ ان کو عام طور پر نصیحت پسند نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کھیل میں سمجھائیں، ہمیں محبت زیادہ کریں اور ڈانٹیں کم. اور یقین جانیں پروردگار عالم کا طریقہ بھی یہی ہے، اس نے بہت زیادہ محبت دکھائی ہے اور بہت کم ڈرایا ہے. اگر آپ قرآن کریم کے اندر موجود آیات کو دیکھیں تو جتنی آیات بشارت دینے والی ہیں، مومن کا دل خوش کرنے والی ہیں، اس سے کہیں کم وہ آیات ہیں کہ جس میں پروردگار اس لیے ڈرا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی کے دل میں یہ خوف موجود ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس خوف سے اگر وہ اس دنیا میں پھنس چکا ہے، اس دنیا میں مصروف ہو چکا ہے، تو اس خوف سے باہر آ کر اس خوف کے ذریعے میری طرف واپس آ جائے. جیسے جب کوئی بچہ یعنی کوئی ڈانٹتا ہے یا کسی سے اس نے مار کھائی یا کوئی بھی ایسی بات ہوئی، تو وہ بھاگ کر اپنی ماں ہی کے پاس آ کر پناہ لیتا ہے. بالکل ایسے ہی، ماں ہی مارے اور ماں ہی ماں پکارے. جی، یہ جو ایک فطرت ہے نا کہ جب وہ سب سے بد دل ہوتا ہے، جب وہ سب سے ڈر سے خوف میں آتا ہے، تو پلٹ کر اپنی ماں کی طرف، جو کہ محبت کا ایک اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے. پروردگار عالم نے اپنی محبت کو ماں کی محبت کے برابر
کر کے کہا کہ میں 70 گنا ماں کی محبت سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا ہوں، تم سے محبت کرنے والا ہوں. تو پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ جب وہ کسی کی وجہ سے ڈر جائے کہ واقعی اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اب خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور وہ اس خوف سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے وہ پلٹ کر خدا ہی کی گود میں پناہ لے لے، وہ پلٹ کر خدا ہی کے حضور میں جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ مطمئن سمجھے، اپنے آپ کو بے خوف سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو خدا کا نیاز مند سمجھ لے. یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. بے شک بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور ناظرین آج یہ بھی بات کرتی چلوں کہ میں نے سنا ہے کہ شب جمعہ ہمارے وقت امام کے آگے ہمارا ہفتے بھر کا نام اعمال رکھا جاتا ہے. تو اکثر میں پروردگار اتنے رحمان رحیم اور اکرم، اسی صورت کی بات ہے کہ اکرم بھی ہے، کہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین آپ جو ہے وہ میرے بھی رب ہیں اور امام زمانہ کے بھی رب ہیں، تو میرا نام اعمال سے بری چیزیں مائنس کر کے یا ہائڈ کر کے میرے وقت کے امام کو دکھائیے گا، میں ان کے آگے سرخ رو رہوں، کیونکہ آپ میرے بھی پروردگار ہیں اور آپ وقت کے امام کے بھی پروردگار ہیں. تو یہ ایک بات ہے جو بہت پازیٹیو کرتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بہت امید رکھتے ہیں اور ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ ہمارے اماموں کے آگے جو ہے وہ ہم ہمارے برے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں نیک ہدایت دے اور اسی طرح ہم جو ہے وہ سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں قرآن کو اور اہل بیت علیہ السلام کو. اور پروگرام کا وقت اسی کے ساتھ ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی آیت سے کنٹینیو کریں گے، سورہ الف کی 8ویں 9ویں آیات سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بطور ذرا کو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.